बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ब्रदर उस्मानी? खैरियत से? आज हमारे साथ हैं अल हिजरा स्कूल ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रदर अब्दुल रहमान उस्मानी साहब। इनके साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह, शायद 3 या 4 हिस्सों में होगी। तो आज ये इसका पहला हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आज शायद आप तीसरी बार आए हैं एकेडमी के अंदर, हमारी शाह फारूकी एकेडमी में। चौथी बार आप आए हैं, तो आपकी एक बड़ी उनसियत रही है शाह फारूकी एकेडमी के साथ। बल्कि एक बार तो वो भी आए थे आपके साथ, साकिब साहब भी आए थे, और मेरे बड़े एजाज़ की बात है कि आप इसको अक्सर आते रहते हैं। तो मैंने सोचा ये कि दफ़ा इस मुलाकात को ज़रिए हम आपका तारुफ अपने साथियों से क्यों ना करवा देंगे इंशाअल्लाह। तो आज की जो मुलाकात का मकसद है वो ये है कि थोड़ा आपके बारे में जानना, थोड़ा आपके काम के बारे में जानना, और ज़्यादा जानना है अल हिजरा स्कूल के बारे में, जो अब माशाल्लाह ज़ियारत से निकल के उसमें डेरा गाज़ी खान पहुँच गया है। तो क्यों ना हम आगाज़ करें आपके बचपन से। तो बताइए, आप शायद गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है आपका? जी बिल्कुल जी। मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है जी। और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो लद्दाख साइड और कारगिल की तरफ की जो बेल्ट है उसमें 2 वैलीज़ हैं। एक लद्दाख वैली है, दूसरी कारगिल वैली है, तीसरी आके यहाँ पे सियाचिन वैली है। तो जो मेरा इलाका है वो सियाचिन वैली और लद्दाख के दरमियान वाली जो बेल्ट है, कराक्रम रेंज के और हिमालयन रेंज के दरमियान की जो वैली है उसमें है। और गिलगित बल्तिस्तान का जब वैसे ये जो आपने लोकेशन बताई है, यहाँ से हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर की क्या पोजीशन बनती है? यहाँ पर जो लद्दाख जी हमारे साथ लगता है, और कश्मीर का जम्मू और लद्दाख ये दोनों कनेक्टेड एरिया। कितना फासला है वैसे? मेरा जो गांव है वो 5 किलोमीटर के फासले पर बॉर्डर से। जी। तो मतलब है जब जंग के आसार वगैरह होते हैं तो उसकी घनगरज आपके भी सुनाई देती है। ऐसे ही है। हमारे गांव में 1999 की जो कारगिल वार थी जी, हमारा गांव भी मुतासर हुआ जी। और मेरा जो अपना ख़ानदान है 1999 के वक्त वहाँ से हिजरत करके निकला। उस्मानी साहब, मेरा ख्याल है कारगिल वार में तो आपसे कभी अलग से तवील गुफ्तगू होगी, ये बहुत बड़ा मौजू है, मुझे बहुत दिलचस्पी है। लेकिन आज हम अपने इस मौजू से हट जाएंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि कारगिल में हुआ क्या था। ऐसा ही है बिल्कुल जी। तो उस वक्त के हम वहाँ से निकले, फिर दोबारा गांव में बस नहीं सके। सही, अच्छा। और फिर फैमिली वहाँ से बाहर निकली। तो खैर कारगिल वार की आप की बात दुरुस्त है, बात नहीं करते हैं वो तो, उस पे बहुत, लेकिन बात करनी है, बहुत तफसीली बात करनी है आपसे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे हम अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो हमारे थर वगैरह का जो एरिया उससे मिलता है, तो वहाँ पे काफ़ी जो हिंदुस्तान की सकाफत है और हिंदुस्तान की जो चीज़ें हैं उसका वहाँ पे हमें झलक नज़र आती है। और ख़ुसूसन जब 71 की वार में वो इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा बना, तो मैं जब गया था थर में, तो मैं मालूम है कि काफ़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडिया से ली थी। आपका इलाका कभी हिंदुस्तान के कब्ज़े में तो नहीं गया? वहाँ से कुछ हिस्सा गया है हिंदुस्तान की तरफ, 3 गाँव। और कितना अर्सा रहा वहाँ पे? 71 में जी। यानी जो इलाका हमारा अपना है ये तो पाकिस्तान के पास ही है, लेकिन पाकिस्तान के 3 गांव इंडिया ने उस वक्त कैप्चर किए थे। उसकी आबादी वहाँ पे? आबादी 3 गांव थे वो। मतलब वो हिंदुस्तान ही में रह गए या पाकिस्तान? हिंदुस्तान ही में रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें कई खानदान डिवाइड हो गए। जी जी जी। बहुत सारी। और बाद में जब रिकैप्चर किया तो उसके बाद बस उन्हीं के पास है, इंडिया के पास। अच्छा, 71 की वार में 3 गांव वहाँ पर। हाँ, तो उसकी वजह से फैमिली डिवाइड हो गई। चलें, खैर इसमें तो निकल जाएंगे। ये बताइए कि आपके इलाके के अंदर तालीमी माहौल कैसा था? स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम? हमारे वहाँ पर जो ज़रिया माश बहुत महदूद था जी। तो हमारे इलाके के लोगों के मेहनत मजदूरी के लिए गाँव से बाहर निकलने का रुझान बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और चूँकि मुसाफरत में रहते थे तो लोग ज़्यादा समझदार हमारे गांव के जो बड़े थे वो थे। उनके वैसे डेस्टिनेशन क्या होती थी, मंजिल क्या होती थी, निकलने का ख्वाब? हाँ, दुबई चलो या दिल कराची मुझ कमाइयाँ? उस वक्त जो है जब पार्टीशन से पहले का। अच्छा अच्छा अच्छा। पार्टीशन से पहले दिल्ली हुआ करता था। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो शिमला, मंसूरी, अच्छा देहरादून, वहाँ के किस्से सुनाया करते थे कि हम यहाँ रहे। तो उनमें से कई लोग ऐसे थे कि जो ठेकेदारी करते रहे। जब पार्टीशन हो गई तो वहाँ से आए तो बहुत माल असबाब के साथ वापस लौटे। सही।
پاکستان بنا تو ان لوگوں کو, ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں تھا, صحیح. تو انہی میں سے ایک بزرگ تھے ٹھیکدار غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ. وہ ان پڑھ تھے لیکن گاؤں کی تعلیم کے حوالے سے بہت فکر مند وہ رہا کرتے تھے. صحیح. اور 50s میں, کہیں ارلی 50s میں کہتے ہیں کہ ایک بار ایک پولیٹیکل ایجنٹ آیا تو انہوں نے ان سے گاؤں کی جو اسکول گوئنگ ایج کے جتنے بچے تھے ان سب کو لائن میں کھڑا کر کے, خود صاحب ثروت انسان تھے تو اچھے لباس میں وہ وہاں کھڑے ہوئے اور ان کے استقبال کیا. تو جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا اس نے سوچا کہ یہ اپنے بود و باش اور اپنے دولت سے مجھے مرغوب کرنا چاہتا ہے, تو ان کے سلام کا جواب دیے بغیر گزر گیا. اچھا. تو ایک تحصیلدار تھا, اس نے کہا کہ سر آپ نے اچھا نہیں کیا, یہ ایک عزت دار آدمی تھا, آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا. تو آگے جا کے کہتے ہیں وہ مڑ کے اس نے پوچھا ہاں چاچا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا سر جی ہم آپ گاؤں تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہمارے گاؤں کی عزت بخشی اور آپ کے سلام کے لیے ان بچوں کو لے کر آئے ہیں کہ یہ آنے والے دور میں ہمارے اس ملک کے شہری ہوں گے. صحیح. لیکن یہ گلیوں میں پھرتے ہیں, کوئی تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے. جی. اس طریقے سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہاں پر کوئی ادارہ بنائیں اور اس میں استاد دے دیں, 5 سال تک استاد کی تنخواہ بھی میں دوں گا اور میں اپنا گھر خالی کروں گا. ایک وہاں کے ایک ٹھیکیدار نے, ان پڑھ ٹھیکیدار نے جو کسی زمانے میں شاید ہندوستان سے دولت کما کے آیا تھا, تو اس نے پیشکش یہ کی کہ زمین بھی میری, گھر بھی اپنا, گھر بھی میرا, آپ صرف استاد دے دو اس کی تنخواہ بھی میری 5 سال کی. یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے کیونکہ اکثر ہمارے ہاں جو اس قسم کا ماحول ہے اس میں جو ہمارے لوکل وڈیرے اور جاگیردار ان کی سخت دلچسپی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے سب خرچے سے ایک بلڈنگ بن جائے اسکول کے نام پہ, تختی وہاں پہ لگ جائے اور اس کے بعد وہ ان کے ڈیرے میں کنورٹ ہو جائے. کتنی سندھ کے اندر تو ہزاروں بہت بڑی قربانی, وہاں پہ ایک آدمی نے اتنی بڑی قربانی دی. کیا نام بتایا تھا ان کا؟ ٹھیکدار غلام محمد شاید تھا. میں اس سے ایک چیز میں ذہن میں آئی, آپ نے ذکر کیا کہ 1950 میں پولیٹیکل ایجنٹ کا دورہ اس علاقے کا, کب تک آزاد ریاست رہی تھی وہاں پہ, کب تک پولیٹیکل ایجنٹ آتے رہے؟ شاید 10 ریاستیں تھیں پاکستان کی جو بعد میں ضم ہوئی ہیں. میرا خیال ہے بھٹو کے دور کے بعد 70s اس وقت تک یہ انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں. ہاں, وہ ایریا اصل میں بنیادی طور پہ مقبوضہ کشمیر کی طرح کی جو کشمیر کی اسٹیٹ سبجیکٹ کی جو ایک صورتحال تھی, اس میں پرنسلی اسٹیٹس تھے یہ سارے, اور راجے تھے وہاں پر, مختلف خپلوں کا راجہ تھا, ون لائنر. جی. لوگ وہاں پہ خوش ہیں پاکستان میں انضمام کے بعد سے, یا ابھی تک پچھلے دنوں یاد کرتے ہیں؟ بہت زیادہ الحمدللہ. تعلیم بہت عام ہو گئی. جی. ہمارا علاقہ تعلیم کی وجہ سے الحمدللہ معاشی پسماندگی تھی, روڈ کنیکٹیویٹی نہیں تھی, روڈ کنیکٹیویٹی آ گئی ہے, اور تعلیم میں وہاں کی سب سے بڑی انڈسٹری ایجوکیشن ہے. اچھا. اور ہمارے لوگوں کی جو سب سے بڑی ترجیح ہے وہ کوئی مال و دولت مل جاتا ہے الحمدللہ, نہیں بچوں کو تعلیم نہ ملے سب سے بڑی اذیت ان کی یہ ہوتی ہے. اور ہمارے گاؤں سے لاسٹ ایئر ایک بچہ 96% پہ میڈیکل کی سیٹ لے کے لاہور گیا. اچھا. میرے گاؤں کا. اچھا. اور ایجوکیشن میں یعنی پورے اس ریجن میں ہمارا گاؤں سب سے آگے ہے, اور پورا علاقہ بھی ہے, اور اس میں اسی اسکول کا, اس کے پیچھے اسی اسکول کا ہاتھ ہے. جی برادر عثمانی, میرا اپنا خیال یہ کہ شاید وہ ماحول تھا کہ جس نے آپ کے اندر بھی شوق اور لگن پیدا کی, اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ نے اپنے کیریئر میں جیسے بلی 7 گھر دیکھتی ہے, تو آپ نے بھی تقریباً 7 ادارے یا 7 مدارس دیکھے ہیں, اور جس میں آپ نے آغاز جو کیا اپنا ریڈ فاؤنڈیشن سے, جو کہ بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے لکھائی پڑھائی کی, تو شاید یہ بیج آپ کے, یہ میرے لیے جو میری انسپائریشن ہے وہ میرے مرحوم والد ہیں. اچھا. اور وہ ہمارے گاؤں کی جب پہلا اسکول بنا اسی موقع پہ جب وہ پولیٹیکل ایجنٹ آیا, اور انہوں نے جب اجازت دی تو آگے سے وزٹ کر کے واپس آئے, تب استاد آ چکا تھا. جی. تو ایک تو آپ نے کہا کہ تعلیم کے اندر جو آپ کا جو شوق بڑھا اس کے اندر, اور اس کے اندر اپنا کیریئر بنانے کے لیے, ورنہ لوگ تو ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ نے معلم بننا چاہا, تو ایک تو وہ
اللہ ان کی مغفرت کرے، رحمت کرے ان کے اوپر، یہ جو اس گاؤں کے وہ تھے جنہوں بڑے نے تھے بیج بالکل. رکھے. اور پھر آپ کے والد مرحوم صاحب بھی، جی. ان کا بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے. میرے مرحوم والد صاحب اسی اسکول کے جو ٹھیکدار محمد علی، میں نام بہرحال بھول رہا ہوں اس میں، خیر. تو ان کی عمر کے سلسلے میں کبھی بھی میں اپنا بھی نام بھول جاتا ہوں. فاروقی کا گزارا کرتا ہوں. تو جو بھی نام تھا ان کا، محمد علی نام تھا، غلام صاحب جی. ان کا کہ والد صاحب ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں ایک میرے والد جو دنیا میں لے کے آئے، دوسرا میرے یہ جو چچا تھے، یعنی رشتوں میں وہ کوئی چچا نہیں تھے لیکن علم کی نسبت سے پورے گاؤں کے وہ کہتے تھے محسن ہے. جب میں مرحوم والد صاحب کہا کرتے تھے میں ہمیشہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں دعا کروں اپنے والدین کے لیے تو اور ان کے لیے دعا نہ کروں. یہ استاد کا مقام اور یہ استاد کا درجہ ہے، جنہوں نے وہاں پہ تعلیم کی ایک ابتدا کی ہمارے گاؤں میں. اگر تو استاد تو ایک روحانی باپ ہے. صحیح ہے. اصلی باپ جو ہے، جو فطری باپ ہے، وہ تو آسمان سے زمین ملاتا ہے، اور روحانی باپ جو ہے وہ پھر اگلی دنیا کی تیاری کرتا ہے. بہت عمدہ بات ہے. تو وہ ہمیشہ یہی ذکر کرتے تھے. تو مجھے بھی ہمیشہ یہی ایک رہتا تھا کہ، اور وہ خود بھی ان کی جب میٹرک ہو گیا تو 8th کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم، جب 8th کے بعد اپنی کتابیں وہ لے کے گاؤں گئے، گاؤں سے باہر تعلیم کے لیے گئے تھے. 5ویں تک تھی گاؤں کی تعلیم. تو وہاں سے واپس جا کے وہ اپنی کتابیں لے کے جاتے تھے. بچوں اسکول کے جو بچے 5ویں سے آگے ہوتے تھے ان کو وہ پڑھاتے تھے والنٹیئر. پھر میٹرک میں ان کی 2 جاب ہو گئی، ایک پولیس میں اس وقت انسپیکٹر کی، ASI کی، اور دوسری ٹیچر کی. تو انہوں نے استاد بننے کو ترجیح دی اور وہ جو پولیس کی جو جاب تھی وہ نہیں کی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پیشے کو عبادت سمجھ کے اختیار کیا. بہت عمدہ. گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. پہلا حصہ آپ نے سنا، اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوسرے حصے میں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو پہلا حصہ تو بڑا دلچسپ رہا اس گفتگو کا. تو آج یہ اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اور امید ہے کہ آج بھی ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے اندر 2 لوگوں نے بڑا اثر ڈالا. ایک وہ شخص جو ان پڑھ تھا اور گاؤں میں کوئی بھی اس کے اسکول نہ تھا، اس نے اپنی زمین دے کے، اپنا پیسے دے کے، اپنا خرچ کر کے وہاں پہ پہلا اسکول بنایا علاقے کا. اور دوسرا وہ شخص آپ کے والد مرحوم جناب عبداللہ اصلاحی صاحب، جو اسی اسکول میں پڑھے تھے، اور اس کے بعد پہلے اسکول کے پہلے ٹیچر بھی بنے، گاؤں کے پہلے ٹیچر بنے. وہ میں نے کہیں جملہ پڑھا تھا، بہت مجھے پسند ہے وہ جملہ، کہ ایک سیب میں کتنے بیج ہوتے ہیں یہ کوئی بھی گن کے بتا دے گا، لیکن ایک بیج سے کتنے سیب نکلیں گے کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ سیب، بیج، درخت، بہت سارے سیب، بہت سارے سیب، بہت سارے بیج. تو یہ وہی ہے جو کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو وہ جو پہلے جو صاحب سے زندگی میں آپ کی آئے، اور جو دوسرے آپ کے والد مرحوم جو تھے، یہ دونوں تو وہ صحیح معنی میں کہوں گا کہ وہ جگنو تھے، جنہوں نے وہاں پہ اندھیرے کے اندر ایک، اور جگنو کا مسئلہ یہی ہے کہ تاریکیاں جتنی مرضی ہو جائیں، جگنو کی روشنی دور سے نظر آتی ہے. چلیے، میں آپ سے سننا اور میں آپ کو سنانے بیٹھ گیا ہوں. آگے بتائیے تھوڑا سا، کالج لائف وغیرہ میں گئے تو کیا رہا؟ اس کے بعد پھر میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ گاؤں کی ہے جی، وہیں پر حاصل کی، اسی اسکول میں، اسی انوائرمنٹ میں. اور اس کے بعد پھر 9th 10th کے لیے گاؤں کا جو ایک ماحول تھا وہاں سے نکل کے، سائنس کی ایجوکیشن نہیں تھی تو اسکردو سٹی آ گئے. اچھا، ڈسٹرکٹ جو ہیڈ کوارٹر تھا. ایلیویٹ ہو گیا آپ. ہاں، یعنی مہاجرت اختیار کی تعلیم کے لیے. بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہوگی چھوٹا علاقہ چھوڑ کے باہر جانے کا. اور میں اس میں ہمیشہ ایک چیز مجھے یاد آتی رہتی ہے، جب میں گاؤں میں تھا تو ہمارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، پھر پہاڑ کے درمیان سے جہاں سے چشمہ نکلتا ہے اس کے نیچے آبادی ہے. جی. اور یعنی پہاڑ ہوں اور پہاڑ کے ساتھ ہی درمیان میں چشمہ، پھر اس سے نیچے سارا سرسبز، اور پھر آگے دریا ہے. تو بہت ہی ایک خوبصورت علاقہ ہے، دریا، پھر پہاڑ، اور پھر بالکل صاف آسمان. تو اس میں ہمارے ہاں برف بہت پڑا کرتی تھی ان دنوں. تو میں ہمارے گاؤں کے گھر کے ساتھ ہی ایک غار تھا، اس غار میں جا کے سردیوں میں، غار میں برف نہیں ہوتی تھی تو وہاں جا کے میں پڑھا کرتا تھا. تو مجھے یعنی 2 منظر بہت یاد آتے تھے، اور مجھے اس سے باہر کی کوئی دنیا میری نہیں تھی. ایک تو یہ تھا کہ گرمیوں میں جب وہ پورا سرسبز ہوتا تھا
جی جی اور جی پھر نیلا آسمان اور اونچے پہاڑ، پہاڑوں کے اوپر سبزہ. پھر ویسے آپ کے فالوورز کی بہت بڑی تعداد ہے، خصوصاً جی الحجرہ اسکول زیارت کے لوگ، اب ڈیرہ غازی خان کے لوگ، جی اور یوں بھی آپ کو کافی لوگ جانتے ہیں. شاید ان میں سے کئیوں کو، کم سے کم آج تک مجھے بھی یہ جی بات فہم تھی کہ اتنا آسان نہیں تھا یہ سفر، نہیں، غاروں میں بیٹھ کے پڑھا ہے آپ نے یہ. الحمدللہ. اور جو آپ نے بات کی نا فطرت کی، تو میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ آدمی جتنا فطرت سے قریب ہوتا ہے جی اتنا وہ تصنع سے دور ہوتا ہے، اور اتنا ہی اس کے اندر ایک سچائی اور حقیقت کا جذبہ ہوتا ہے. بچوں کو دیکھ لیں، جی، یہ چھوٹے ایسا بچے ہی ہے، جب فطرت ایسا سے ہی قریب ہوتے ہیں کتنے بالکل سچے کتنے کھرے ہوتے ہیں. ایسا ہی وہ بالکل. تو جی. بس ایک خرابی بڑے آتے ہیں وہ. چلے تو خیر غاروں سے پڑھ کے آپ نکلے. وہاں سے نکلتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ یہ دنیا ہے، یعنی اس سے بڑی حسین دنیا تو شاید تھی نہیں. لیکن وہاں سے نکل کے جب باہر آیا، دو چیزیں، ایک گرین، وہ باہر کا سیزن، باہر میں بھی جب پھول کھلتے تھے. کیا بات ہے، اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے ایک نقشہ سیزن. کھینچ دیا. ہاں، میری خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے کی ایک وہ خیالی جو تصویر ہے جو میرے خیالوں میں ہے وہ شیئر کروں. تو اس کے بعد پھر سردیوں میں وہ پورا علاقہ برف کی چادر سے ڈھک جاتا تھا. تو اس میں غار میں بیٹھ کے سوچنا، گرمیوں کا سوچنا کہ یہاں بہار آئے گی، یہ چیزیں بہت خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا. جب وہاں سے نکلا تو اللہ رب العزت نے مواقع غار کے دیے. اندر ڈر نہیں لگتا تھا؟ روشنی تھی، اندھیرا تھا، روشنی ہوتی تھی، روشنی ہوتی تھی، روشنی ہوتی تھی، وہ بالکل. اور زیادہ وقت تنہائی میں میں پڑھتا تھا اکیلا اکیلا اپنی کتابیں لے میں جا اس کے کو اگر پڑھتا. مراقبہ کہوں، جو اپنی ذات کو ہاں تلاش کرنے کے لیے. جی. دل تو میرا بھی چاہتا ہے آپ کی باتیں سن کے کہ مجھے بھی کوئی غار مل جائے، انشاءاللہ. لیکن اب عمر 70 سال کی ہوگی، اب میں نہیں، غاروں میں جا وہاں کیا کروں روڈ گا. پہنچ گیا ہے اب تو، پہلے تو پہاڑوں میں نہیں تھا، ابھی روڈ. کبھی اگر جانا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں غار ضرور دیکھوں گا جہاں سے انشاءاللہ برادر عبد انشاءاللہ الرحمان عثمانی پڑھ کے بالکل. نکلے. جی ہاں. تو وہ چیزیں تھی. اب اللہ کے احسان ہے، میں دیکھتا ہوں اب وہ چیزیں یاد آتی ہے. جی جی لیکن یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم کے لیے جو کام کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کے لیے پھر میری جو ایجوکیشن ہے وہ لاہور میں رہی. میں نے انٹرمیڈیٹ لاہور سے کیا، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، آنرز، اور بی اے آنرز کے بعد پھر جو ماسٹرز ہے وہ بھی کیا. پھر ایجوکیشن میں کمپلیشن کے بعد پھر اللہ نے موقع دیا مجھے پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن میں ہی کام کرنے کا. جی جی. وہ اور الحمدللہ تو وہ میری ایک کیریئر کی جو سب سے بڑی. وہ جو آدمی کا جو مزاج، وہ کہتے ہیں نا، میں ایک چھوٹی سی آمدی قطع کلامی ہو رہی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ جو تمہارا شوق ہے اگر تم اس کو اپنا پروفیشن بنا لو تو ساری عمر زندگی نوکری کی لعنت سے بچ جاتے ہو. ایسا ہی ہے. تو چونکہ تعلیم آپ کا شوق تھا، آپ نے بڑوں کو دیکھا اور آپ نے اسی کو اپنے اوپر رہا، بہت بڑی بات ہے یہ. الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے پھر ریڈ فاؤنڈیشن میں مجھے اپرچونٹی ملی، اس میں ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. میرے اساتذہ، میری اسٹوڈنٹ لائف میں نے اپنے ایک کزن سے خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ کرے مجھے اپنی کیریئر میں بڑی عمر کے اساتذہ ملیں جن سے میں سیکھوں. تو بعد میں ایک بار وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے فلاں موقع پہ آپ نے اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا تھا، آپ اسی ماحول میں ہیں. اور اللہ کا فضل رہا، یعنی اساتذہ سے سیکھنے کو ملا. اور ان میں سے کچھ پروفیسر محمد خان منہاس صاحب تھے، ڈاکٹر فصاحت علی خان صاحب تھے، محمود احمد صاحب ریڈ فاؤنڈیشن کے. جی میرے خیال ابھی تک ہے نا وہ تو. جی محمود صاحب ہیں. اور اسی میں ریڈ فاؤنڈیشن پورا کشمیر کے اندر اسکولوں کو بہت جال بڑا پھیلا گیا تھا. ایجوکیشن کا نیٹ ورک بنا دیا. شاید ہمارے یہاں جو ہے نا محکمہ تعلیم کے اتنے بڑے نیٹ ورک نہیں ہوتے ہیں صدر پنجاب میں یا دوسری جگہ پہ جتنا انہوں نے اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کشمیر میں آیا. اور کشمیر کا علاقہ جو ہے نسبتاً خاصا پڑھا لکھا علاقہ ہے یہ. بہت زیادہ ایجوکیشن میں لٹریسی اور ایجوکیشن میں پورے پاکستان سے آگے ہے. اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تعلیم میں اتنا آگے ہونے کی وجہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں یہ ہے کہ وہاں پہ نقل مافیا کا اتنا کوئی کلچر نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل نہیں ہے وہاں پر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگ، کشمیر کے لوگ، بلتستان کے لوگ، وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈگری حاصل نہیں کرنا چاہتے. بالکل ایسا ہی بہت ہے. بڑا. جی. اور پھر جو سوسائٹی ہے اس میں بزرگوں کا جو اثر ہے بچوں کے ساتھ، ان کے انٹریکشن بہت زیادہ ہے. بانڈنگ جو ہے بزرگوں کی اور نئی نسل کی ہے. اور پھر جو تربیت ہے، ایک تو ہے اسپوکن آپ بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے سوسائٹی میں بزرگوں کے احترام اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ سیکھنے کا جو عمل تھا وہ بہت زیادہ. یہ آپ نے ایک بڑی عجیب بات کی اور میرے ذہن میں اکثر یہ سوالات اٹھے ہیں یہ، اور شاید آپ مجھے یاد ہو سکے کہ کشمیر میں جو یہ آپ بتاتے ہیں بانڈنگ ہے بزرگوں کی اور بچوں کی، اور تعلیم کی طرف سے محبت،
جی ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کشمیر کے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ یورپ میں مائگریٹ کر گئے، برطانیہ میں، برمنگھم میں، یہاں، جی اور وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں پہ ان کے گھر چلتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جو ان ایسے کا ہی ہے. سورس آف جی انکم ہے. جی اس کے باوجود یہ بانڈنگ کیسے قائم رہی، یہ علم کی محبت کیسے رہی اس کلچر میں، جبکہ باپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا برمنگھم میں کما رہا ہے اور بیٹے یہاں پہ خرچہ کر رہے ہیں. اس میں میرا خیال ہے ایک تو جہاں بہت زیادہ پیسے آئے ہیں وہاں کے حالات تو تھوڑے سے ہاں، مختلف ہیں، لیکن ایکسیپشنس ہوتی جی ہیں. لیکن محنت مزدوری کے لیے جو لوگ گئے ہیں یہاں پر گلف میں موسٹلی، یورپ والوں کے اثرات تھوڑے سے ذرا وہ ایڈوانس ہیں، لیکن گلف سائڈ پہ گئے یا باقی جگہوں پر ان والدین کے بچے پیچھے انہیں بھی احساس ہے جی کہ کس طرح کی مشقتوں میں ہیں ہمارے والدین اور بھائی ہمارے کس طریقے سے کر رہے ہیں، تو ان میں نسبتاً جو ایک اخلاق، آداب اور تعلیم سے محبت وہ زیادہ ہے. یورپ کی سائڈ پہ جو گئے ہوئے ہیں وہ دنیاوی چیزوں میں آگے ہیں، معاش کی آسودگیاں ہیں اور اس کے ساتھ جو چیزیں آتی ہے کہ اوپننس زیادہ ہے. جی جی یہ میری ایک آبزرویشن ہے. اور لیکن بہرحال پھر بھی ایک بڑی غنیمت ہے، کیونکہ جی جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کے ایون بڑے بڑے شہروں میں، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا اسکول ہو، 50-60 ہزار روپے اس کی فیس ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ایک اسٹیٹس معلوم ہوگا لوگوں کو، ہم 4 بچوں کی 3 لاکھ روپے مہینہ فیس دے رہے ہیں. وہ بانڈنگ نہیں ہے لوگوں میں. ہاں اس کے بعد ایک ڈسکنیکٹ ہے، اور یہ ان کی بھی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے کوچنگ سینٹر میں پڑھوا دے اس کو، یہ کہ پرسنٹیج اچھی آ جائے اس کی ہے. ان کو یہاں کراچی کے اندر لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہے کہ وہ پرسنٹیج کہیں سے بھی آ جائے جس سے میڈیکل اسکول میں، کالج وغیرہ داخلہ مل سکے. تو چلیں اب گفتگو بڑی طویل ہو رہی ہے، اور آپ کے ساتھ تو ایمانداری کی بات ہے کہ دل میرا چاہ رہا ہے کہ پورا دن گفتگو کرتا رہوں، لیکن وقت کی بھی محدود ہے. جی بالکل. کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو بہت انسپائر کیا اور لائف کے اندر؟ میری لائف میں پہلی تو میں نے ذکر کیا مرحوم میرے والد صاحب اور میرے تایا. جی. میرے تایا مرحوم بھی ایک استاد تھے ہمارے ہی گاؤں کے اسکول کے، اور وہ ان کی جتنے شاگرد ہوتے تھے ہر شاگرد کو پورے گھر سے وہ جانتے تھے. یعنی جو بھی نیا ان کا شاگرد آتا ان کے ساتھ وہ وقت گزارتے، ان کے گھر کے حالات پوچھتے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح کے ہے. اپنی پیریڈ کے 5 منٹ وہ رکھا کرتے تھے، اور رکھ کے یعنی روزانہ کسی ایک بچے کو پورا جانتے تھے. وہ اس بچے کی تعلیم پہ یعنی اپنی پیریڈ کے 5 منٹ 4-5 منٹ وہ فارغ رکھتے اور ان کے ساتھ وقت لگاتے. تو جو ان کے ساتھ بانڈ تھا استاد اور شاگرد کا، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی اور کو نہیں دیکھا ایسا جو ان کے دلوں میں بستے ہوں استاد. جی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا، اور پھر وہ خبر خیریت لیتے، یعنی گھر کو پوری طرح وہ جانتے تھے میرے کس خیال حال میں. ہے پاکستان میں علم کی تباہی جو بہت بڑی آئی کہ 70s میں جب علم کو نیشنلائز کیا گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں راول پنڈی کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا، مولانا عبدالجبار غازی صاحب کا قائم کیا ہوا، پھر بعد میں ان کے بیٹے اس کے ہیڈ ماسٹر بنے تھے. کیا ماحول تھا، کیا تعلیم تھی، کیا تربیت تھی. جب نیشنلائز ہو گیا تو اس کا جو بیڑا غرق ہوا. جی میں ایک دفعہ گیا اپنے ہیڈ ماسٹر سے ملنے کے لیے، تو میں نے کہا بھائی جان، ہم لوگ اپنے ہیڈ ماسٹر کو بھائی جان کہتے ہیں، جی میں نے کہا بھائی جان یہ اسکول وہ اسکول نہیں لگ رہا ہوں جو ہم نے دیکھا تھا کبھی. صحیح. اساتذہ کا جو احترام دیکھا تھا، وہ ساتھ بیٹھتے سب کچھ تھا. یہ اب باہر لڑکے گالم گلوچ کر رہے ہیں، اساتذہ وہیں بیٹھے اپنے اخبار پڑھ رہے ہیں. انہیں ایک بات کہی تھی مجھے بڑی آج تک دل کو لگی ہوئی ہے میری بات، کہنے کہ بیٹا پہلے یہاں اساتذہ ہوتے تھے، اب یہاں گورنمنٹ سرونٹس ہیں. اللہ اکبر. ایسے ہی. تو چلیں سلسلہ جاری رہے گا. دوسرا حصہ یہاں پہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ پھر اس میں آپ سے ملاقات ہوگی تیسرے حصے میں، اور امید یہ ہے کہ آپ اس میں بھی ایسی ہمیں دلچسپ باتیں بتائیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہمارا یہ تیسرا حصہ چل رہا ہے جی، اور اس میں انشاءاللہ یہ گفتگو یا تو آج ہی اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گی، یا ممکن ہم اگلے چوتھے حصے تک جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو آپ سے تو جناب بات کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے. آپ تو جیسے کہتے ہیں گلاب کے پھول ہو کہ پنکھڑیاں اترتی چلی آ رہی ہیں، یہ سلسلہ کہاں پہ رکے گا، لیکن ہمیں کہیں تو روکنا ہے. آج جس مقصد کے لیے میں آپ سے میں نے زحمت کی درخواست دی تھی کہ آپ اکیڈمی آئیں اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں جو یہ موڑ آیا، اور آپ غالباً شاید 2010 میں جی الہجرہ اسکول سے وابستہ ہوئے، اور پھر آپ نے 14 سال لگا دی اس ڈیڈیکیشن میں. اور جب آپ نے ابتدا میں وہ اسکول شروع کیا تھا تو پہلے سال میں ہارڈلی بخیر ڈبل ڈیجٹ میں فگر رہی ہوگی وہاں پہ
یہ تو بنا ہوگا شاید 2004 میں 2004 میں جب اسکول بنا تھا اس وقت جو پہلا بیچ رہا ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ پہلا بیچ تقریباً جو فرسٹ ٹائم آئے تھے وہ 8 بچے تھے، پھر 38 بچوں تک چلا گیا. جب آپ نے جوائن کیا 2010 میں اس وقت یہ بیچ کتنی تعداد تھی اسکول میں زیر تعلیم کی؟ اس وقت جو 150 تھے بچے. آج الہجرہ زیارت الہجرہ ڈیرہ غازی خان 350 الحمدللہ 350 بچے ہو گئے. اور جو ظاہر سی بات ہوگی ماشاءاللہ کیریئر میں بہت گروم بھی کیا رہی ہے. اور اس میں جو گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ 460 پلس ہے. اور جو ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ کے اندر کوئی کمشنر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ڈپٹی، جو ان میں سے تقریباً کوئی 150 جو گریجویٹس ہیں وہ جابس پہ ہیں، اور ہائر ایجوکیشن میں موسٹلی ہائر ایجوکیشن میں گئے ہیں، اور 150 جابس پہ ہیں. اس کے اندر جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ میڈیکل کی سائڈ میں ہے. میڈیکل میں ہمارے جو 80 کے قریب لڑکے گئے ہیں میڈیکل کی پری میڈیکل کر کے. میڈیکل کی فیلڈ میں ڈی وی ایم ہے، اس میں ایم بی بی ایس ہے، بی ڈی ایس ہے، ایگریکلچر اس سائڈ پہ. ایم بی بی ایس ڈاکٹر جن کی ایڈمیشن ہوئی ہے وہ 39 ہے ایم بی بی ایس. اچھا، بی ڈی ایس بھی اسی طرح 12-14 کے قریب لڑکے اس میں ہیں. اچھا، یہ شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ الہجرہ زیارت کی روایت یہ ہے کہ وہاں جو بچے آتے ہیں وہ بہت ہی پیپل بلو پاورٹی لائن، اور ایک زمانے تو مجھے یاد تھا کہ پورے گھر کی مجموعی آمدنی سال کی شاید 2 لاکھ روپے کی فگر تھی. ممکن ہے مہنگائی پہلے ابھی ہم نے 4 لاکھ کیا ہے. 4 لاکھ روپے سالانہ پورے سال کی گھر کی اگر آمدنی زیادہ ہوگی ان کو آپ نہیں لیں گے، آپ صرف ان کو لیں گے جن کے گھر میں جتنے کمانے والے سب مل کے 4 لاکھ سے اوپر نہ 4 لاکھ کماتے ہوں. اور زندگیاں بدل گئیں الحمدللہ. اللہ یہ ہے وہ صدقہ جاریہ کا کام الحمدللہ جس کے اندر، اور جس کا میں خیال ہے برادر ثاقب کو بھی اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اس میں میں ایک چیز کو تھوڑا سا مکمل کر کے پھر ہم اس سائڈ پہ آئیں گے. جو ہمارے گریجویٹس ہوئے ہیں، ہماری جو سب سے بڑی کامیابی ہے الحمدللہ ان بچوں کے ساتھ جو بونڈ ہے وہ ہے اساتذہ کا ادارے کے ساتھ. اور برادر عبدالکریم ثاقب جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، ان کے ساتھ ایک اپنے والد کی طرح ان سے وہ محبت کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، یہ چیز آپ خود بھی تشریف لائے اور آپ نے آبزرو بھی کیا. ان بچوں کی جو اس وقت جن فیلڈ میں گئے ہیں، میڈیکل میں 28 بچے جاب پہ ہیں. میڈیکل میں ایم بی بی ایس کر کے ایز اے گورنمنٹ امپلائی وہ الحمدللہ جاب کر رہے ہیں. میں قطع کلام نہیں رہی، میں اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اکثر یہ کرتے ہیں نا کہ بھائی ضرورت مند نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں، وہ سڑک پہ کھانا کھلوا دیا، کسی نے گاڑی کے ٹک ٹک کی اس کے پیسے دے دیے. مت پیسے ضائع کریں اس لیے. یہ ہیں وہ ادارے جن کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، جنہوں نے زندگیاں بدل دی. میں زندگی نہیں بلکہ نسلیں بدل دی ہیں، نسلیں بدل دی ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ یہ الہجرہ زیارت جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیسے چل رہا ہے. یہ لوگ تو صرف ایک بیچ میں ان کو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ورنہ ضرورت مند بچوں تک وہ جو تندور والا بچہ، اللہ اکبر، ایسے بچے اٹھ کے آئے اور ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں. اس سے اچھا آپ کو کیا چاہیے؟ تو آخر میں آپ کو یقیناً نمبر دوں گا ان کے ادارے کا. اگر ہو سکے تو اس ادارے کی آپ امداد کیجیے ہر طریقے سے. ان کے ہاں دونوں حساب کتاب الگ ہیں. اگر آپ زکوٰۃ کی مد میں دیں گے تو یقیناً وہ جو وہاں پہ مستحقین زکوٰۃ جو بچے ہیں ان کی خوراک کے لیے ان کے سب ہوگا. اور اگر آپ صدقات کی مد میں اگر دیں گے تو یقیناً بہت بڑا کمپلیکس ہے، اور جب یہ ڈیرہ غازی خان میں بہت کمپلیکس ہے. ان کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی آپ سوری، میں نے آپ کے خود اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں سول ایڈمنسٹریشن میں جو لڑکے گئے ہیں ان میں سے ایک ڈپٹی کمشنر ہے، ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے، ایک اور لڑکا اسسٹنٹ کمشنر ہے. اسی طرح مختلف سول ایڈمنسٹریشن میں کوئی 10-12 لڑکے ہیں. ویسے قطع کلامی ہوگی، شاید آپ کے پتہ نہیں یقیناً علم میں ہوگا کہ یہاں سے آپ کے ادارے کے 2 لڑکے، ایک جو کہ فوج میں کمانڈو ہے، جی میجر اسرار، اور ایک وہ جو کراچی میں آ کے پوسٹ گریجویشن میڈیکل میں کر گئے ہیں ڈاکٹر اشفاق. تو اتفاق کی بات ہے کہ ڈاکٹر اشفاق اور میجر اسرار دونوں یہاں پہ آئے تھے، بیٹھے تھے، اور بچوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تھی، اور بچوں کی بڑی انہوں نے انسپائریشن سیکھی تھی. بہت بڑی بات ہے کہ ایسے بچے جو کیریئر میں آگے اتنا بڑھ جائیں کہ دوسرے لوگ
وہ ان سے انسپائریشن سیکھ کریں. وہ میرا پوتا جو ہے وہ آج تک یاد کرتا ہے وہ کمانڈر صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب کو. یہ تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے ایمبیسڈرز ہیں, جو پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ آپ کے ایمبیسڈر ہیں. میجر ہسٹری میں کاکل اکیڈمی میں تھے, تو وہاں پر جتنے عرب کیڈٹس تھے ان کے ساتھ ترجمانی کرنے والا صرف یہی تھے. اچھا, اس کی وجہ میرے خیال ہے ساتھیوں کو بتا دوں کہ آپ کے اسکول کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے اسلام, انسانیت, اسلامیت اور پاکستانیت. سب سے پہلے انسانیت, پھر اسلام, پھر پاکستانیت, اور سہ زبانی وہاں پہ زور ہے. ٹرائیلنگول ہے, ٹرائیلنگول اسکول ہے ان کا, عربک, اردو اور انگلش. جیسے انگلش اور اردو لازمی ہے اسی طرح عربی بھی لازمی ہے زبان کے طور پہ. تو زبانوں کا جاننا کتنا اچھا ہے کہ وہ مطلب جو سعودی کیڈٹ جتنے آئے تھے کاکول کے اندر صرف اس لیے کہ اسرار جو تھے وہ عربی جانتے تھے تو وہ ان کی ترجمانی کا کام کرتے تھے. اسی طریقے سے میں نے آپ کے اسکول کے بچوں کی انگریزی کی تقریریں سنی ہیں, کیا عمدہ تقریر کرتے ہیں بچے وہ یہ. اور تو انگریزی میں کوئی گالی نہیں ہے انگریزی سے. بہت سے لوگ فیشن میں کہتے ہیں صاحب انگریزی نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, علم کا خزانہ ہے انگریزی کے اندر اس کو. جی آگے چلیے. اچھا, اس میں لینگویج کے حوالے سے جو ہم اردو زبان جب سکھاتے ہیں تو فقط کورس تک محدود نہیں رہتے. جی ہمارے ہفتے میں ایک پیریڈ جو پیام اقبال ہے اس کے لیے ہے. اس میں یعنی اردو آپ پڑھائیں گے لیکن ایک ایڈیشنل ہمارا پیام اقبال کو ہم نے اپنے سلیبس کا پارٹ بنایا ہے. اس میں اقبال رحمہ کے جو نظمیں ہیں اس کو ہم نے کلام کے ساتھ ان کا پیغام کو بھی بچوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اور اس کے علاوہ ہمارا پلان کا ایک اور پارٹ یہ ہے کہ مسدس حالی ہے, اس کو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے بھی کچھ کمپوننٹس جو ہے ہر کلاس کے بچوں کے لیے الگ الگ اس کو اپنے سلیبس کا پارٹ بنائیں. اور پھر جو ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے ہاں, ہم فقط کتابوں تک نہیں رہتے. 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے, 9 نومبر ہے, اور یہ جو سارے ایام ہیں ان کو ہم باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر. بچوں کے ویک ہوتا ہے جس کے اندر رمضان آتا ہے تو رمضان منتھ آف قرآن ہے, اس کے بارے میں وہ پڑھتے ہیں. اس کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں ان کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے, اور بچے خود سے قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, ٹاپکس کے اوپر وہ کرتے ہیں. منتھ ربیع الاول ہے, منتھ آف سیرہ کے نام سے ہم اس مہینے کے اندر سیرت کے اوپر مختلف کوئزز ہوتے ہیں, مضمون نویسی ہوتی ہے, تقریر مقابلے ہوتے ہیں, بچے تحریر لکھتے ہیں. نومبر کو ہم نے عشرہ اقبال وہ رکھا ہوا ہے. اور پھر سردی کے باوجود دسمبر میں ہم ہفتہ قائد منا کے وہاں سے چھٹی کرتے ہیں. سردی ہوتی ہے تو وہاں کیسی ہوتی ہے, لائنیں تک تو پھٹ جاتی ہیں آپ کیا. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن ہم صرف اس اہمیت کے پیش نظر کہ اس دن کے ساتھ اس کو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا پورا نظام تعلیم اور جو ذریعہ تعلیم ہے وہ کوئی بے جان قسم کے ایسی چیزیں نہیں جس کو رٹا لگایا جائے. نہیں, آپ اپنے ایکٹیویٹی بیس کر کے آپ جس نسل کی تربیت کر رہے ہیں ان پہ طاری کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ ہم زبان کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں, اس کو علم سے الگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نتیجہ ہے کہ جو انگریزی زبان پڑھے گا وہ 12 ٹینسز کے رٹے مارے گا, جو عربی پڑھے گا وہ بیچارہ اسی میں رٹا لگاتا رہے گا, ماضی مضارع کے صیغے. اور جو ہمارے جو اردو دان حضرات جو ہیں وہ بھی اتنا ڈراتے ہیں لوگوں کو اس کی گرامر سے کہ جناب یہ لفظ عربی کا تھا اور یہ فارسی کا تھا, یہ مرکب ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے. ایسے ہی ہے. زبان وہ جو کہ خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. بولنے سے پہلے 10واں سوچنا پڑتا ہے کوئی زبان نہ پکڑ لے میری. بالکل ایسے ہی. اور نتیجہ کیا ملا ہے کہ اردو کو تو اتنا نقصان پہنچا ہے, اردو کتابیں پڑھنے والے ختم ہو گئے. رومن اردو کس لیے آئی؟ یہ انہی سب کی وجہ سے آئی ہے جو کہ کہتے تھے کہ لغت پڑھ کے دیکھو کہ اس کا زمانہ نکل گیا, اس کا زمانہ آگے بڑھ گیا ہے. I'm sorry, آپ کی بات آگے بڑھاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چیزیں الحمدللہ ان کو ہم آگے سیرت جو نظام تعلیم ہے اس میں سیرت کو ہم بہت قرآن حکیم انسان پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, احادیث سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, لیکن جو لیونگ بینگ کی حیثیت سے ایز اے رول ماڈل, ایز اے اسوہ حسنہ, جس چیز سے بچے زیادہ انسپائریشن لیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. بالکل بالکل. اچھا, اس سے جتنا قریب ہوتے جائیں گے آپ کے دلوں کے اندر نرمی, آپ کے خیالات میں وسعت, آپ کے مقاصد میں وسعت,
اور کچھ کرنے کے جذبے کے اندر بالکل، قربانی، یہ بالکل، ساری بالکل۔ چیزیں سیرت النبی سے ملتی ہے، جی جی جی، اور ایک لیونگ بینگ کی حیثیت سے جو اسوۃ حسنہ جو کہا گیا ہے آپ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو اس لیے ہم نے اپنے ہر کلاس میں سیرت کا ایک کمپوننٹ ایڈیشنل رکھا ہوا ہے، اسلامیات سے ہٹ کے، یعنی سیرت کا سلیبس ہمارا۔ اب تھوڑی سی ذرا بات ہو جائے کیونکہ ہم اختتام سے فارغ ہیں، زیارت کے اسکول کے بارے میں، ڈیرہ غازی خان کے اسکول کے بارے میں آج کل معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ جی آپ کیا توقعات رکھتے ہیں لوگوں سے؟ جی جی اس وقت تعداد اللہ کے فضل سے کافی بڑھ گئی ہے، یعنی آج سے 8-10 سال پہلے ہماری تعداد 150 تھی، ابھی 350 کی تعداد ہے، اور پھر اس وقت بچوں کے جو اخراجات تھے وہ فی کس 1.5 لاکھ خرچ آتا تھا، ابھی 3 لاکھ سے کچھ اوپر خرچ آتا ہے ایک بچے کے اور 350 بچے، 350 بچے، 2 بچے آپ بھی اسپانسر کر لینا، سن کیا رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ تو اس میں اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے جو چیز ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ چیلنج بڑا ہو گیا ہے، لیکن انسپائریشن بھی بڑی اللہ نے دی بالکل ہمیں، صحیح ہے۔ یعنی جو بچے نکل کے آگے پریکٹیکل فیلڈ میں جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اور دوڑانے کا دل کرتا ہے، اور محنت اور مشقت کرنے کا، اور ان اہل خیر تک پہنچنے کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اپنی کنٹریبیوشن سے ایک پازیٹیو کنٹینیوس چینج لانے والے معاشرے کو مل سکیں۔ اس یعنی میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو چیز میں ذاتی طور پہ جس چیز کا خوشی مجھے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا دیا ہوا خیر کا 2 لقمے کھا لے وہ بھی خیر ہے، کسی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی فرد کو اس قابل بنانا کہ نہ صرف وہ خود، اس کا گھر، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کے آس پاس کا پورا معاشرہ، جی اس کے لیے وہ سہولت۔ ایک ڈاکٹر، ابھی ہمارے جو ڈاکٹرز وہاں پہ ہیں ان لوگوں نے ایک اپنے طور پہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی تنخواہ کا کم از کم 10% میں سے کچھ الہجرہ کو دیں، کچھ اپنے آس پاس آنے والے جو مریض ہیں ان کے دوا وغیرہ کے لیے بھی خرچ کریں۔ یعنی یہ اپنی جگہ وہ صرف اپنے ارننگ نہیں کر رہے بلکہ اپنی کمیونٹی کی سروس، جہاں پہ پہلے ڈاکٹر پیمنٹ لے کے پرائیویٹ کلینک کرتے تھے، وہ وہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اپنے ڈیوٹی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے اپنے جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک صحیح جو ہے نا کہ صدقہ جاریہ کی تعریف، الحمدللہ، کہ بالکل آپ کے وہ ڈونر جنہوں نے پہلے کبھی ایک زمانے میں کسی کو دے دیا ہوگا، کنٹریبیوٹ کیا، آج جب یہ ڈاکٹر پڑھ کے نکلا ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو صرف اس کو ثواب نہیں جا رہا ہے بلکہ تمام ڈونر کو بھی ثواب جا رہا ہے۔ اور اگر برادر عثمانی کی باتیں سننے کے بعد آپ میں سے بھی اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا اور کسی ایک بچے کی زندگی بدلے گی، اچھا ہم نے جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ عام حالات میں وہ آدمی شاید ایک مطلب تندور کا والا تھا، تندور لگاتا رہتا، ہم یہی سوچتے ہیں نا یہ، یا ممکن ہے کہ پینچر والے پہ چھوٹے سے بڑا استاد تھا جو اب اتنا بڑا مدد مل گیا۔ اس کا ایک رخ اور بھی ہے، ہم نے ان کو جرائم پیشہ ہونے سے روک دیا، اور اگر وہ جرائم پیشہ ہو جاتے تو اور مزید کینسر کی طرح سوسائٹی میں پھیلتے وہ۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ ان سب بھائیوں کو اجر دے جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، اور سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ استاد ثاقب کی ہے۔ جی اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی شفقت کا سایہ اس ادارے پہ ہم سب پہ قائم رکھے۔ میں ان سے بڑا متاثر ہوں ماشاءاللہ، بہت۔ اور میں اس موقع پہ ایک چیز جو ان کی انسپائریشن جو میرے لیے ہے، بیمار ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ چلتا رہوں گا تو ٹھیک رہوں گا، اور ایک وقت ایسا بھی گزرا ادارے پہ کہ مالی حالات تنگ ہو گئے تو انہوں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا اور اسی گھر میں کرائے پہ رہتے رہے۔ یہ وہ کریشی زیارت والے کے لیے، زیارت والے کے لیے، جب زیارت والا ابتدائی ایام تھے اس دور میں، یعنی ایسا بھی وقت گزرا کہ اس طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اب عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی آگے پہنچوں، اور سچی بات یہ ہے کہ جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ انسپائریشن ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ ویسے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، لیکن اگر غلطی پر تصحیح میری کر دیے گا، غالباً جو الہجرہ کا جو ایک آئیڈیا آیا تھا وہ تو جب نئی ہجری اسٹارٹ ہوئی تھی، اور شاید یہ کام پہلے برطانیہ ہی سے اسٹارٹ ہوا تھا اسکولنگ کا یہ، اور وہاں اچھا کام چل رہا تھا اور بردر ثاقب سے بڑا اچھا کام کرتے، لیکن
اس جرم میں کہ انہوں نے یہاں پہ زیارت میں بھی کچھ کوشش کی، ایسے ہی بالکل. تو پھر ان کو ان تمام چیزیں ہٹا دیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو. حالانکہ بات صرف تعلیم کی تھی ہے، لیکن وہ ہمت ہارنے والے نہیں ہیں. بالکل نہیں. وسائل ان کے ختم ہو گئے تھے، مکان بیچ کے لگا دیے. بھائی ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ بالکل. اللہ قبول فرمائے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. تو جناب تیسرا حصہ بھی ختم ہوا اور گفتگو آج بھی ختم نہیں ہو سکی. تو اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی چوتھے اور آخری حصے میں انشاءاللہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہماری گفتگو اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہے. آج ہم اس گفتگو کے چوتھے اور آخری حصے پہ آ رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک بار ان چاروں حصوں کو ضرور سنیں ایک ساتھ، اور جو ضروری تفصیلات آپ کے علم میں آئی ہیں وہ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں اور ذرا اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچائیے. یہ صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ ہوگا. اور ابھی جو ہماری سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہوئی ہوئی ہے، میں اپنی گفتگو کو آپ کی طرف سے کوئی سوال نہ ہو تو جو کلوز کروں گا وہ یہ ہے کہ جو سوچ ہے ہماری، جو الہجرہ کا فلسفہ تعلیم ہے، وہ ہے انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت. ایک اچھا انسان کامل، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک اچھا پاکستانی جو پاکستان سے کچھ کھانے کی بجائے، پاکستان کو لوٹنے کی بجائے پاکستان کو دینے والا. اور خصوصاً جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمیں ہمارے والدین پڑھا نہیں سکتے تھے. الہجرہ کی جو سوچ ہے انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت، ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک اچھا انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پہ کہا جاتا ہے، ہر ایک کی محبت رکھنے والا، ہر ایک کے لیے ہر وقت محنت اور مشقت اٹھانے والا، ہر ایک کا درد کو سمجھنے والا، اس کے لیے درد کا درمان بننے والا، اور ایک اچھا مسلمان جو سیکٹیرین فری ہو. یعنی معاشرہ ڈس انٹیگریٹ ہمارا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے تفرقوں کو اپنی اس ملک کو آماجگاہ بنایا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہر مکتب فکر کے عالم کی عزت کرنی ہے. بالکل یہی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے فقہی جھگڑوں میں آپ کو اگر عربی آ رہی ہے، آپ کو عربی زبان کی وجہ سے قرآن تک دسترس ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تک، سنت تک اور سیرت تک رسائی ہے، تو وہ محبت سکھاتا ہے نہ کہ نفرت. فقہی اختلافات علماء کا دائرہ ہے، آپ نے اس دائرے میں نہیں جانا. آپ نے علماء کی عزت کرنی ہے اور ہر ایک کو جوڑنا ہے. بہت یہ چیز ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے بچے اس لحاظ سے بہت ہی کوآپریٹیو، بہت ہی ہمبل اور ایک دوسرے کی عزت اور خیال رکھنے والے ہیں. اور اچھا پاکستانی ایسا کہ پاکستان کے لوگوں نے، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہوں، ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم پاکستانیت ہماری یہ ہے کہ ہمارے اوپر، ہمیں ملک کا اثاثہ سمجھ کے ہمارے اوپر انویسٹ کی، تو اب ہمیں یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہم ملک کو پے بیک کر سکیں، ملک کو کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ادا کر سکیں. اور پھر ان بچوں کی جو جتنے فارغ ہوئے ہیں وہ سارے ایک ساتھ ہیں، ان کی ایسوسیشن ہے. آپ تشریف بھی لائے، ان کی اینول جو گیدرنگ ہے، تو وہ ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا اپنے معاشرے کے لیے اور ہم کیا دے سکتے ہیں. اور میرے لیے اس موقع پہ خوشی کی جو ایک اور بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ لاسٹ ایئر جب فلڈ آیا تھا تو ان بچوں نے اپنے طور پہ پیسے اکٹھے کیے فلڈ ریلیف کے لیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف جگہوں پہ میڈیکل کیمپ کیے اور مختلف جگہوں پہ سامان پہنچائے. اور دوسری طرف انہوں نے الخدمت کی میڈیکل ونگ کے ساتھ MOU کیا ہے کہ الہجرہ میڈیکل کے جو فیکلٹی اسٹوڈنٹس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ اپنی ہیومن ریسورس دے گی اور الخدمت میڈیسنز دے گی اور میڈیکل کیمپ کرائے. ابھی بلوچستان میں الحمدللہ الخدمت میڈیکل کے شعبے کے ساتھ مل کے بہت ساری جگہوں پہ فری میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. اور پھر اس سے پہلے ایک بار ارتھ کویک آیا تو اس میں بھی انہی بچوں نے خود سے پیسے اکٹھے کیے. ہم نے پھر ان کی اپیل اپنے الہجرہ کے جاننے والوں کے ساتھ بھی کی اور انہوں نے بھی سپورٹ کی. تو یہ ایک خیر کا ذریعہ الحمدللہ اللہ. اور جن کو وہ دیں گے، جب آگے وہ دیں گے تو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. ایسا ہی ہے بالکل.
ब्रदर आपसे तो गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है कि अगर मैं 2 घंटा और भी चलूँ तो बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमें थोड़ा सा मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने साथियों को भी। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग अपने आप को अल हिजरा की टीम का हिस्सा समझता हूँ, अल्लाह के फजल से हैं और आप। मेरे लिए ये बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत की बात है ये कि ब्रदर उस्मानी जो कि अल हिजरा स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अब तक 4 मरतबा तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में उसके जो बानी थे ब्रदर साकिब साहब, जी। वो भी यहाँ एकेडमी में तशरीफ़ ला चुके हैं और जी। हमारी लाइब्रेरी में देखी थी है। ये मेरे लिए बहुत ही इज़्ज़त की बात है, और साथ ही साथ आपकी एलुमनाई में काफ़ी लोगों से मैं राब्ते में हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूँगा, ये सारे जो मामलात हैं इसमें आदमी कंफ्यूज जाता है किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है। एक जुमला आपसे कहूँगा जो मैंने किसी से सुना था और मेरे लिए बड़ा एक मशअल राह बन गया। वो जुमला ये था कि डोंट टेल मी व्हाट यू कैन डू, टेल मी व्हाट यू हैव डन। तो ये जो आप सुन रहे थे वो ये था कि व्हाट वी हैव डन। अब अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए रमज़ान आने वाला है, यकीनन आप लोग कुछ ना कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए निकालेंगे। आप मेरी बात मान जाएं, बहुत मुस्तहिक तलबा की ज़िंदगी बदल रही है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये फ़कीरों को और भिखमंगों को और गैर मारूफ किस्म की सो कॉल्ड जो तंजीमें बनी हुई हैं उनको पैसे देने बंद करें। जो मारूफ NGOs हैं उनके साथ काम करें, जैसे आप ये बता रहे थे कि, और इसमें कितना माशाल्लाह इसमें वो होता है, बरकत होती है साथ में कि अब आपके डॉक्टर पढ़ के निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल खिदमत की दवाइयाँ हैं और बलूचिस्तान के अंदर पूरा काम हो रहा अल्लाह है। फजल ऐसे इदारों को सपोर्ट कीजिए आप लोग। ये तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है इतना पैगाम तो काफ़ी, और यकीन है कि जो लोग आज की गुफ्तगू सुनेंगे तो इस इंशाअल्लाह। रमज़ान में वो, मैं आपसे आपके नंबर वगैरह ले लूँगा, उसको मैं इसके इंटरव्यू का उसको डाल भी दूंगा, और मैं कहूँगा इसको प्लीज़ ये नंबर ये राब्ते अपने पास महफूज कर लें। मुमकिन है कल आपको याद आए कि हाँ कोई मेरे इंतज़ार में है। आप इसको ख़त्म कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आप ही इस शम्अ को आगे लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह आपके लगाए हुए ये आपकी जलाई हुई ये जो शम्अ बलूचिस्तान के अंदर जो एक जिन लोगों तक तालीम नहीं पहुंची उनको एक इदारे की सूरत में हमने हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया है और वो बच्चे मिल के आगे पहुंचाएंगे। आखिरी जो पैगाम है मेरा वो ये है कि मुझे एक कहावत बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट चेन इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन। किसी कोई शक नहीं है। हाँ, जी, किसी भी कमज़ोर तरीन कड़ी है उसने पूरी लड़ी को मजबूत रखा हुआ है। जंजीर की असल ताकत वो कमज़ोर लड़ी है। वो जितना कमजोर कड़ी हाँ, वो जितना कमजोर होगा उसकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो वैल्यूलेस होगी। बिल्कुल सही बात। वो स्ट्रेंथ उस कमजोर लड़ी जितनी ही है, तो उस कमजोर लड़ी को मजबूत करना। जनूबी पंजाब को अंदरून सिंध के हमारे डेरा गाजी खान का जो कैंपस है उसमें अंदरून सिंध कराची के जो स्लम्स हैं वहाँ से भी बच्चे हैं, सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट से एक और जनूबी पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे। तो इन सब ये पूरा गुर्बत की पट्टी है, ये पूरी ये एक खामोश इनकलाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सब को जितना हम मजबूत करेंगे, पाकिस्तान के बाकी जो इदारे हैं, कौमें हैं, सूबे हैं, हम इज्तिमाई तौर पर मजबूत होंगे। इनकी कमज़ोरी हमारी कमज़ोरी है, यहाँ की गुर्बत हमारी गुर्बत है। जब तक हम बलूचिस्तान को, जनूबी पंजाब को, सिंध को, KP के वज़ीरिस्तान का जो इलाका है उनको मजबूत नहीं करेंगे, हमारा मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता और हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। यही मैसेज मेरी ख्वाहिश थी आप तक पहुँचे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत ये मौका दिया। मेरी तमाम जो खिदमात हैं वो अल हिजरा के लिए हाजिर हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोई रिमोट लर्निंग वगैरह का मसला हो तो कोशिश ही करेंगे कराची से ऐसी फैकल्टी मिल जाए जो कि वहाँ पे रिमोट एरिया में गुजारे। आजकल बिल्कुल ऐसे ही। ब्रदर उस्मानी, मैं ये समझता हूँ कि जो आपने अपनी जद्दोजहद की, अपने इदारे की जद्दोजहद की दास्तान बताई है, ये लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। और 2 चीज़ें मैं इस मौके पे आपकी वसातत से और आपकी याद से लोगों से शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि मुझे एक बार किसी ने जुमला कहा था कि अल्लाह ताला माल तो बहुतों को देता है, मगर माल खर्च करने की इस्तात ज़रा कम कम लोगों को देता है। हर किस्म के मौके के लिए उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें निकल ही आती हैं, चाहे वो तुर्की का दौरा उनका हो, चाहे वो कुछ चीज़ें हों, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर सोचते हैं शायद 1000 रुपये में काम चल जाएगा आपका। एक तो ये चीज़ है। और दूसरा मैं एक पैगाम ही देना चाहूँगा, वो ये है कि एक दुआ है जो मुझे किसी ने बताई थी और मैं उस पर बड़ा अमल करता हूँ, तो उसका कम से कम दूसरा हिस्सा तो मेरे ऊपर मुंतबिक हो गया है, पहला शायद भी ना हो पाया हो, कि मौला मुझे माल देना मगर माल की मोहब्बत ना देना। अल्लाह अकबर।
تو الحمدللہ مال کی محبت تو نہیں ہے بالکل. اب انشاءاللہ مال آئے گا تو خرچ بھی کر دیں گے. تو آپ لوگوں میں سے جس کے پاس مال ہونا, پلیز میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں کہ یہ ایک اس سے اچھا موقع میں اس موقع پہ ایک چھوٹا سا میرے لیے بہت بڑی ایک انسپائریشن, جی الہجرہ کو پہلی ڈونیشن عامر خاکوانی صاحب وزٹ کے لیے آئے. اچھا, انہوں نے الہجرہ کے اوپر ایک کالم لکھا, امید کا جزیرہ. امید کا جزیرہ جی. اچھا, اس کے بعد پھر لاہور سے ایک چیک ملا 1500 روپے کا, اس کے ساتھ ایک خط تھا, محمد جعفری نام تھا ان کا, اور انہوں نے کہا لکھا تھا کہ میں نے عامر کا کالم پڑھا اور اس میں ادارے کے بارے میں جانا, یہ میرے خوابوں کی تعبیر تھی. او ہو. میں ساری زندگی یہ سوچتا تھا کہ ایسا کوئی ادارہ ہو اچھا جو ملک کے لیے کام کرے. اچھا, یہ چیز میں نے دیکھی اور میرے پیسے تھوڑے ہیں, یہ تھوڑے پیسے میں یہ جو چیز آتی ہے 1500 روپے ہے. میں ایک چیز کہوں گا کہ یہ تھوڑے پیسے, یہ 1500 روپے, یہ اعتماد, یہ بھروسہ, یہ شاید وہی تھا جیسے کہ حضور اکرم نے ایک دفعہ, جب آپ کو یاد ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پہ, جی بالکل, تو آخر میں ایک صحابی جیسے وہ کھجور لے گئے تھے, اپنے سب پہ کھجور میں پھیلا دیے. تو ڈونیشن کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے, شاید وہ کھجوریں ہیں جو کروڑوں روپے کے مل کے یعنی اس پہ انہوں نے لکھا کہ یہ میرے پینشن کے 10,000 کی پینشن ہے, اس میں سے یہ میں بھیج رہا ہوں نکال کے, اور میرے پیسے تھوڑے ہیں لیکن میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر وہ اخلاص پیدا کرے کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک دن چلے جانا ہے دنیا سے, سارے کام کرنے ہیں یہ. تو اس پہ میں بہت رویا, بہت مشکلات میں تھے, اور پھر میں نے سوچا کہ یعنی اس وقت یقین آیا کہ یہ حق کی راہ ہے, خدمت کی راہ ہے, اور انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو لوگ اس راستے پہ آنا چاہتے ہوں, میں ان سے ایک بات کہوں گا, یہاں پہ عقل کام نہیں کرتی ہے, یہ اللہ میاں کے راستے ہیں, اور اللہ میاں خود ہی راستے بناتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اخلاص سے کام کریں گے تو کہاں کہاں سے اسباب پیدا کرے گا. یہ الہجرہ اسکول زیارت, جی, اس کی بلڈنگ کیسے اتنی بڑی بن گئی, اتنی بڑی زمین ہے؟ یہ بنیادی طور پہ استاد ثاقب ہر سال پاکستان آتے تھے, جب برطانیہ میں چھٹیاں ہوتی تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میری جو پاکستان کی محبت ہے مجھے وہاں رہنے نہیں دیتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چھٹیاں ہوتی ہے تو پھر یہیں آتا ہوں اور پاکستان کی خدمت کرنے والے لوگوں سے ملتا ہوں, تعلیم کے میدان میں, سماجی بہتری ترقی کے اس میں. تو ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا. حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بہت ہی قریب تھے اور ان کی بہت زیادہ تعلق تھا. اسی طرح عبدالستار عیدی صاحب کو بھی انہوں نے وہاں برمنگم بلایا تھا. پھر تعلیم کے میدان میں ڈاکٹر عبدالمتین صاحب وائس چانسلر تھے پشاور یونیورسٹی کے. تو اس طرح کے احباب سے ملتے رہتے تھے. ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا پاکستانی سمجھتا ہوں اور احساس رہتا ہے, لیکن میں نے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 43% آف پاکستان نہیں دیکھا, تو میری پاکستانیت اتنی کم ہے. یعنی ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ واپسی کے سفر میں آخری 3 دنوں کی اسپائریشن تھی ہے ایسے ہی کہ مجھے بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا, اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات آئی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے گلٹی فیل کیا کہ میں نے بلوچستان نہیں دیکھا ابھی تک. تو وہ پھر بلوچستان آئے, کوئٹہ آئے, وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. پھر اس وقت ایک سینئر جو گورنمنٹ آفیشل تھے ان سے ملاقات ہوئی. جن بھی لوگوں سے ملے انہوں نے ثاقب صاحب سے کہا کہ یہاں کی جو مسائل 1 ہوں یا 1000, ان کا حل تعلیم ہے. اور کوئی شک نہیں ہے. جی, ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے. الہجرہ زیارت میں اس وقت کے ایک گورنر تھے بلوچستان کے, جنہوں نے یہ بالکل ان کی پہلی بات ہے, کسی نے گورنر صاحب سے ملاقات کرائی, امیر الملک مینگل صاحب سے. امیر الملک مینگل صاحب سے اس وقت کے گورنر تھے. تو انہوں نے پھر 4 ادارے بتائے کہ ہمارے پاس خالی پڑے ہوئے ہیں. ان میں زیارت کا ادارہ بھی تھا. دوسرے استاد ثاقب کی زندگی میں 2 شخصیات بہت اہم ہیں, ایک قائد اعظم علیہ رحمہ اور دوسرے سر سید. ان دونوں کی وجہ یہ ہے کہ قوم کے لیے بے غرض کچھ کرنے کا. تو
قائد ریزیڈنسی اسی قائد کی محبت میں دیکھنے گئے. اسی کے ساتھ ہی جو ادارہ تھا وہ بنی ہوئی تھی, خالی پڑا ہوا تھا, 1988 میں بنا تھا, اور 2002 میں جب گئے تو وہ بالکل ویران پڑا ہوا تھا. تو گورنر صاحب کے کہنے پہ انہوں نے حامی بھری کہ ہم یہاں پہ تعلیمی ادارہ بنائیں گے. بعد میں بلوچستان کے منسٹر ایجوکیشن تھے شفیق الرحمان صاحب, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بلوچستان سے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو یہ کیوں بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کدھر بنایا, اللہ نے گردن پکڑ کے میرے ذمے لگایا. تو وہ کہتے ہیں کہ میری پاس نہ پیسے, نہ میرے پاس کوئی فیکٹری, نہ کوئی چیز, لیکن اللہ نے ایک کام میرے ذمے لگا دیا, اور میں مامور من اللہ کی طرف سے اس کام پہ لگا دیا, اور وہی اسباب پیدا کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ حقیقت ایسا ہی ہے, یعنی یہ کام اللہ کے کام ہے. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے محسنوں میں اگر برادر ثاقب کا نام آتا ہے تو اس وقت کی بلوچستان کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی, جی, امیر بینگل صاحب تھے, اویس غنی صاحب, عبدالقادر بلوچ صاحب, کہ ان لوگوں کے دل اور میں موجودہ دور میں میڈم راحیلہ حمید خان درانی اسپیکر رہی ہیں. جی, ہماری بہت بڑی یعنی اللہ کے کام دیکھیں. ادھر سے برادر ثاقب کو بقول ان کے گیچی سے پکڑ کے وہاں بھیجا, اور وہاں سے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ بھروسہ کر لو ان کے اوپر. یہ ان کو یہ نہیں تھا ذہن میں کہ یہ آدمی یہ غیر بلوچی ہے. ہاں بالکل. تو یہ جو آپ نے نام لیا ہے امیر بینگل صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا, غنی صاحب کا میں نے بڑا نام سنا, صاحب کا نام سنا ہے, اور جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب, ان سب کا بہت تعاون. اللہ تعالیٰ ان سب کی صحیح کو اور ان سب کے اخلاص کو قبول فرمائے, اور ان سب نے جو ہے اپنے طور پہ کام کیا ہے. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کو کسی کام کے لیے چن لے, وسائل بھی وہ دے گا, اخلاص پیدا کر لیں, خلوص پیدا کر لیں, اپنی شخصیت کو نہ کریں گے, اپنے کام آپ کے سپرد کر دے گا. اس سے بڑا کسی کے اوپر کوئی میرا خیال ہے احسان اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا ہے کہ اسے موقع فراہم کر دے. تو آپ کے لیے موقع ہے جناب, انتظار رہے گا کہ آپ لوگ اس ادارے کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. تو جناب آج ہماری یہ گفتگو اختتام پہ پہنچی, چوتھا اور آخری حصہ بھی اختتام پہ پہنچا. تو آپ سے انشاءاللہ آئیں گے, اگلی بار سے ملاقات ہوگی نا انشاءاللہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ویورز بھی جس طرح آپ تشریف لائے تھے اسی طرح زیارت وزٹ کریں, ڈیرہ غازی خان, جو بھی کنوینئنٹ ہو. اب تو مجھے بھی آتے ڈر لگتا ہے آج کل, آپ ویور سے کہاں بلا رہے ہیں وہاں پہ. یہاں چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.